हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। और अगर आप BPSC TRE4 या बिहार स्टेट या JTET या DSSS उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में मैंने अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़ मारूज़ सवालात लाया हूँ जो कि आपके उर्दू के एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवाल के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश कौन सी है? क्या 9 नवंबर 1877 ईस्वी है, या फिर 9 नवंबर 1872 ईस्वी है, या 17 दिसंबर 1871 ईस्वी है, या 17 दिसंबर 1878 ईस्वी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अल्लामा इकबाल की जो तारीख़ पैदाइश है वो है 9 नवंबर 1877 ईस्वी। उसके बाद सवाल यह है कि मस्जिद कुर्तबा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? क्या बांगे दरा में है, या फिर ज़रब कलीम में है, या फिर बाल जिब्रील में है, या अरमग़ान हिजाज़ में है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मस्जिद कुर्तबा जो है इकबाल के बाल जिब्रील मजमूए कलाम में शामिल है। उसके बाद सवाल यह है कि जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में इफ़लाक की शेर की है? क्या गज़ाली की रहनुमाई में इफ़लाक की शेर की है, या फिर जिब्राइल की, या खिज़र की, या फिर रूमी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, यानी कि जावेद नामा में अल्लामा इकबाल ने रूमी के रहनुमाई में इफ़लाक की शेर की है। उसके बाद सवाल यह है कि इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का क्या नाम है? क्या बांगे दरा है, या बाल जिब्रील है, या ज़रब कलीम है, या अरमग़ान हिजाज़ है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि इकबाल के दूसरे उर्दू मजमूए कलाम का नाम बाल जिब्रील है। उसके बाद सवाल यह है कि इकबाल पर फस्तायत का इल्ज़ाम किसने लगाया था? क्या नियाज़ फ़तेहपुरी ने लगाया था, या फ़िराक गोरखपुरी ने, या अख्तर हुसैन रायपुरी ने, या अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अल्लामा इकबाल पर फस्तायत का इल्ज़ाम लगाने वाले अख्तर हुसैन रायपुरी थे। उसके बाद सवाल यह है कि शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? क्या फैज़ हैं, या जोश हैं, या अकबाल हैं, या फिर चकबस्त हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि अल्लामा इकबाल ही ऐसे शायर हैं जो शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि नज़्म खिज़र राह का मौज़ू क्या है? क्या मुसलमानों की इस्लाह है, या दौर हाजिर पर तबसरा है, या तारीख़ इस्लाम है, या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सवानेह है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, यानी कि नज़्म खिज़र राह का जो मौज़ू है वो दौर हाजिर पर तबसरा है। उसके बाद सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम है? क्या शेख मोहम्मद है, या फिर फ़तह मोहम्मद नाम है, या नूर मोहम्मद, या वसी मोहम्मद? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि अल्लामा इकबाल के जो वालिद का नाम है वो नूर मोहम्मद नाम है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि शायर मशरक़ किसे कहा जाता है? क्या अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है, या नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है, या इकबाल को, या चकबस्त को? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ज़ाहिर सी बात है शायर मशरक़ के नाम से जो है अल्लामा इकबाल ही जाने जाते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि साक़ी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? क्या बांग दरा में है, या बाल जिब्रील में है, या ज़रब कलीम में है, या अरमग़ान हिजाज़ में है? तो साक़ी नामा जो है अल्लामा इकबाल के बाल जिब्रील में शामिल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है? क्या सियालकोट में है, या कराची में है, या इस्लामाबाद में है, या लाहौर में है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है वो लाहौर में है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। उसके बाद सवाल यह है कि इकबाल और इलाहाबाद किस तरक्की पसंद नाक़िद की किताब है? क्या प्रोफेसर शारिब रदौलवी की है, या प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी की है, या प्रोफेसर मोहम्मद हसन की है, या प्रोफेसर कमर रईस की है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी,
یعنی کہ اقبال اور الہ آباد جو ہے وہ پروفیسر علی احمد فاطمی کی تصنیف ہے، اس لیے بی آپشن ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اسرار خودی کا کس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ کیا این آر فاروقی نے کیا ہے، یا اے آر نکلسن نے کیا ہے، یا نشتے نے کیا ہے، یا پروفیسر آرنلڈ نے کیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کرنے والے اے آر نکلسن ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال یورپ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کس سن میں ہندوستان واپس آئے؟ کیا 1905 میں واپس آئے، یا 1908 میں، یا 1910 عیسوی میں، یا 1914 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ علامہ اقبال جو ہے اپنی تعلیم مکمل کر کے یورپ سے ہندوستان 1908 عیسوی میں واپس آئے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا پیام مشرق ہے، یا بانگ درہ ہے، یا زبور اعظم ہے، یا پھر علم الاقتصاد ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب جو ہے وہ علم الاقتصاد ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بانگ درہ کی نظم نالہ فراق علامہ اقبال نے کس کی یاد میں لکھا؟ کیا فراق گورکھپوری کی یاد میں لکھا، یا پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں لکھا، یا پروفیسر براؤن کے یاد میں لکھا ہے، یا ڈاکٹر نکلسن کے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ علامہ اقبال نے بانگ درہ کی نظم نالہ فراق جو ہے وہ پروفیسر آرنلڈ کے یاد میں لکھا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گولکنڈہ کے شاہی قلعہ سے متاثر ہو کر اقبال نے کون سی نظم کہی؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ گولکنڈہ کے شاہی قلعہ سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے صدائے درد نظم کہی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس یونیورسٹی نے اقبال کو پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا؟ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی نے، یا کیمبرج یونیورسٹی نے، یا پھر میونخ یونیورسٹی نے، یا پھر لاہور یونیورسٹی نے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علامہ اقبال کو جو ہے میونخ یونیورسٹی نے جو ہے پی ایچ ڈی کے سند سے نوازا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع کیا تھا؟ کیا تاریخ اسلام تھا، یا فلسفہ اعظم تھا، یا پھر رموز بے خودی تھا، یا خلفائے راشدین کا عہد تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا جو موضوع تھا وہ فلسفہ اعظم تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال کے فلسفہ خودی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ کیا حافظ شیرازی کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں، یا امیر خسرو کے، یا مولانا روم کے، یا فرید اطار کے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اقبال کے فلسفہ خودی پر مولانا روم جو کہ فارسی شاعر ہیں ان کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اقبال کی وفات کس سن میں ہوئی؟ کیا 1838 عیسوی میں ہوئی، یا 1937 عیسوی میں، یا 1936، یا 1938؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ علامہ اقبال کی جو وفات ہے وہ 1938 عیسوی میں ہوئی تھی، اس لیے آپشن ڈی صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کس سن میں انگلستان گئے؟ کیا 1903 عیسوی میں گئے، یا 1904، یا 1905، یا 1906؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علامہ اقبال جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 عیسوی میں انگلستان گئے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کون سی نظم پڑھی؟ کیا نالہ یتیم پڑھا، یا پھر التجائے مسافر، یا نالہ فراق، یا ایک آرزو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ علامہ اقبال نے انجمن حمایت لاہور میں سب سے پہلے جو نظم پڑھی وہ نالہ یتیم کو پڑھی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے؟ کیا بانگ درہ ہے، یا بال جبریل ہے، یا ضرب کلیم ہے، یا ارمغان حجاز ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ ارمغان حجاز علامہ اقبال کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ فیض اٹھایا؟ کیا وہ مولانا میر حسن ہیں، یا تھامس آرنلڈ ہیں، یا پروفیسر نکسن ہیں، یا میک ٹیگارٹ ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی،
یعنی کہ علامہ اقبال نے فلسفہ کے پروفیسر تھامس آرنالڈ سے بہت زیادہ فیض اٹھایا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے کس فارسی مجموعہ کلام کا نام گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں بطور احترام رکھا؟ کیا یہ اسرار خودی ہے، یا پھر رموز بے خودی ہے، یا زبور اعظم ہے، یا پھر پیام مشرق ہے؟ تو فارسی کے مجموعہ کلام گوئٹے کے دیوان مغرب کے جو جواب میں بطور احترام رکھا ہے وہ پیام مشرق رکھا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اقبال اور مغربی مفکرین کس کی تصنیف ہے؟ کیا عبد المغنی کی ہے، یا پروفیسر عبدالحق کی ہے، یا ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد کی ہے، یا خلیفہ عبد الحکیم کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اقبال اور مغربی مفکرین جو ہے وہ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد کی جو ہے تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس یونیورسٹی میں علامہ اقبال 6 مہینے تک عربی کے پروفیسر رہے؟ کیا میونخ یونیورسٹی میں رہے، یا آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں رہے، یا لندن یونیورسٹی میں، یا لاہور یونیورسٹی میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علامہ اقبال جو ہے لندن یونیورسٹی میں 6 مہینے تک عربی کے پروفیسر رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اقبال دانتے سے متاثر ہو کر اس کی ڈیوائن کامیڈی کے طرز پر کون سی کتاب لکھی؟ کیا پیام مشرق لکھا، یا پھر ارمغان حجاز، یا ضرب کلیم، یا جاوید نامہ؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی کہ علامہ اقبال نے دانتے سے متاثر ہو کر ڈیوائن کامیڈی کے طرز پر جو کتاب لکھا ہے وہ جاوید نامہ لکھا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اقبال کی بڑی فکر انگیز نظم ساقی نامہ اس کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ کیا بانگ درا میں ہے، یا بال جبریل میں ہے، یا ضرب کلیم میں ہے، یا ارمغان حجاز میں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ساقی نامہ جو ہے اقبال کی مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے، کس نے کہا؟ کیا شمس الرحمن فاروقی نے کہا، یا پروفیسر عبدالحق نے کہا، یا پروفیسر عقیل رضوی نے کہا، یا آل احمد سرور نے کہا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے، یہ آل احمد سرور نے کہا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بانگ درا کی کس نظم کو عبد القادر نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ کیا وہ شمع و شاعر ہے، یا ہمالہ ہے، یا خضر راہ ہے، یا شکوہ ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ شمع و شاعر ایک ایسی نظم ہے جس کو عبد القادر نے بانگ درا کا دل کہا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون ماہر اقبالیات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ کیا وہ احتشام حسین ہیں، یا عبارت بریلوی ہیں، یا ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ہیں، یا گیان چند جین ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد جو ہیں وہ ماہر اقبالیات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے ماہر غالبات کے نام سے کون جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ کلام ان کی وفات کے بعد شائع ہوا؟ کیا وہ بانگ درا ہے، یا بال جبریل ہے، یا ضرب کلیم ہے، یا ارمغان حجاز ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ارمغان حجاز ایک ایسا مجموعہ کلام ہے جو ان کے وفات کے بعد شائع ہوا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو کے ان 2 شاعر کا نام بتائیے جن کے اوپر علامہ اقبال نے نظم کہی۔ کیا وہ میر و سودا ہیں، یا غالب و ذوق ہیں، یا غالب و داغ ہیں، یا ذوق و درد ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ غالب و داغ ایک ایسے شاعر ہیں جس پر علامہ اقبال نے نظم کہی تھی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فارسی زبان میں علامہ اقبال کی پہلی تصنیف کا کیا نام ہے؟ کیا اسرار خودی ہے، یا رموز بے خودی ہے، یا پیام مشرق ہے، یا زبور عجم ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ اسرار خودی جو ہے فارسی زبان میں علامہ اقبال کی پہلی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کے استاذ کون تھے؟ کیا وہ حالی تھے، یا داغ تھے، یا مومن تھے، یا ذوق تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یعنی کہ علامہ اقبال کے استاذ داغ تھے۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پہلی نظم کون سی لکھی؟ کیا شکوہ لکھی ہے یا خضر راہ یا پھر ہمالہ یا نیا شوالا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ علامہ اقبال نے پہلی نظم ہمالیہ پڑھا تھا۔ اصل میں یہ ہمالیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمالہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ اس کو درست کر لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو میں اقبال کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ کیا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں؟ تو علامہ اقبال کے اردو میں جو ہے وہ شعری مجموعے 4 ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار شرکت کی تھی؟ کیا وہ 2 بار کیے تھے یا 3 بار یا ہمیشہ یا کبھی نہیں؟ تو علامہ اقبال نے جو ہے گول میز کانفرنس میں 2 بار شرکت کیے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا۔ تو یہ تھا ساتھیو علامہ اقبال سے متعلق معروضی سوالات۔ امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور آپ کے لیے مفید و مددگار بھی ثابت ہوئے ہوں گے۔ تو آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کریں اور شیئر ان ساتھیوں تک کے کر دیں جو BPSC TRE 4 یا بہار اسٹیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔